बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको सैर करवाएंगे इटली की, और इटली के बारे में ऐसे दिलचस्प हक़ाइक़ से आपको आगाह करेंगे जिनसे आज से पहले आप वाकिफ़ ना होंगे। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि ब्यूटीफुल वर्ल्ड बाय अलारा से आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो। इटली के बारे में बहुत सारे दिलचस्प हक़ाइक़ हैं। ये यूरोप का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले ममालिक में से एक है। तारीख़ लंबी है, सकाफ़त अमीर है और खाना लजीज़ है। लेकिन आप असल में इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं? ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि हम इटली से मोहब्बत करते हैं। दर हकीकत हमारी टीम के तमाम माहिरीन इसके खाने, तारीख़, सकाफ़त और तर्ज़ ज़िंदगी को पसंद करते हैं, और हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आपको भी इटली में बहुत दिलचस्पी है। हमने इटली में गहरा गोता लगाने और मुल्क के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ से पर्दा उठाने का फ़ैसला किया है। हम समझते थे कि हम इटली के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जब हमने थोड़ा सा मज़ीद खोद लिया तो हम इटली के बारे में मज़ीद हक़ाइक़ से पर्दा उठाकर हैरान रह गए। लगता है आप भी हैरान होंगे। इटली दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला मुल्क है। 52 मिलियन से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी टूरिस्ट इटली में 2018 में दाखिल हुए। सबसे ज़्यादा पहचाना जाने वाला शहर रोम, फ्लोरेंस, मिलान और एम्फली हैं। ये खूबसूरत मुकामात अपने मशहूर निशानात जैसे ट्रेवी फाउंटेन, खूबसूरत एम्फली साहिल के लिए मशहूर हैं। अगर ये एक हकीकत है कि इटालियन कार चोरों की तादाद बहुत कम है, क्योंकि मुकामी पुलिस दुनिया की तेज़ तरीन कारों में इनके पीछे है, और वो है लैम्बोर्गिनी हुराकेन। यानी इटली की पुलिस लैम्बोर्गिनी हुराकेन गाड़ियाँ इस्तेमाल करती है। लेकिन ये भी हैरानकुन बात है कि आपको लैम्बोर्गिनी में पुलिस कहाँ मिलेगी पूरी दुनिया में। इटली दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके पास 50 से ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इटली में 54 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिनमें से 5 दूसरे ममालिक के साथ शामिल हैं। इनमें एम्फली कोस्ट, फ्लोरेंस का तारीखी मरकज़ और वेनिस के मशहूर लेगोन शामिल हैं। इटली एक तवील बहरा रूम के साहिल के साथ एक यूरोपीय मुल्क में मगरबी सकाफ़त और खानों पर एक ताकतवर निशान छोड़ा है। इसका दारुल-हुकूमत रोम, वेटिकन के साथ साथ तारीखी आर्ट और कदीम खंडरात का घर है। दीगर बड़े शहरों में फ्लोरेंस शामिल है, जिसमें माइकल एंजेलो के शाहकार, वेनिस नहरों का शहर है, और मिलान इटली का फैशन दारुल-हुकूमत है, और पूरी दुनिया का भी। इटली की ज़मीनी सरहदें फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, सिल्वेनिया और वेटिकन सिटी और सैन मैरिनो के साथ मिलती हैं। इटली सरकारी तौर पर इतालवी जमहूरिया जनूबी यूरोप का एक मुल्क है। ये बहरा रूम के वसत में वाक़या है। इसका रकबा बड़ी हद तक इसी नाम से जोग्राफियाई इलाके से मिलता है। इटली को भी मगरबी यूरोप का हिस्सा समझा जाता है। इटली 3,01,230 किलोमीटर के रकबे पर मुहित है, जिसकी आबादी 60 मिलियन से ज़्यादा है। ये यूरोपीय यूनियन की तीसरी सबसे ज़्यादा आबादी वाली रुकन रियासत है। यूरोप का छठा
اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان یونیورسٹیوں میں فری تعلیم دی جاتی ہے دنیا بھر کے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے۔ فٹ بال کے شائقین ایک بیماری کی طرح ہیں۔ روئے زمین پر کسی بھی قوم کا فٹ بال کے ساتھ کسی نہ کسی طرح پیار ہوتا ہے، شاید امریکہ اور کینیڈا کے علاوہ، لیکن اطالوی فٹ بال کے شائقین اتنے جنونی لوگ ہیں کہ انہیں ٹفوسی کہا جاتا ہے، جس کا لفظی مطلب کیریئر ہے۔ ٹائفس صرف یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ کھیل کے لیے ان کی محبت بالکل لفظی طور پر ایک بیماری کی طرح ہی ہے۔ رومیو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے فیلائن دوستوں کو اس قدر پسند کرتے ہیں کہ انہیں ایک حیاتیاتی ثقافتی ورثہ سمجھا جاتا ہے۔ کسی بھی شخص کو ملکیت یا آوارہ بلی کو مارنے کے جرم میں 10,000 یورو جرمانہ اور 3 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق روم میں صرف 3 لاکھ بلیاں ہیں۔ 2011 میں ایک اطالوی بلی کے 94 سالہ مالک کے انتقال کے بعد 10 ملین یورو سے زیادہ کی مالیت کی وراثت ملی، جس سے یہ دنیا کا تیسرا امیر ترین جانور بن گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں امیر ترین جانور بھی ہیں ناقابل یقین حد تک۔ مالک ماریا ایسونٹا نے اپنی پوری جائیداد کو ایک قابل اعتماد نرس کی دیکھ بھال میں بلی کے لیے چھوڑ دیا۔ اطالوی شیطانی ہارن کو خوش قسمت کا لاکٹ تصور کرتے ہیں۔ روم کے ٹریوی فاؤنٹین میں روزانہ 3,000 یورو پھینکے جاتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ چشمے میں ایک سکہ پھینکتے ہیں تو آپ کا روم واپس آنا مقدر ہے۔ اگرچہ اب سیاح اس مقصد میں شامل ہو رہے ہیں، یہ اطالوی لوگوں نے شروع کیا تھا اور تمام آمدنی جو ہے وہ مقامی خیراتی اداروں کو دی جاتی ہے۔ شاید یہ عالمی مالی حالات کا اثر ہے۔ گھر میں کھانا پکانے کے مقابلے میں اس میں شاید کچھ اور بھی ہے، لیکن 24 سے 35 سال کی عمر کے درمیان اٹلی کی نصف سے زیادہ مرد آبادی اب بھی اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہے۔ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس رجحان نے اس حقیقت میں بہت سے اطالوی مردوں کو شادی اور خاندان کی پرورش کو اس وقت تک روک دیا جاتا ہے جب تک وہ زیادہ عمر کے نہ ہو جائیں۔ کیتھولک چرچ کا ماننا ہے کہ اطالوی مردوں اور ان کی ماؤں کے درمیان کلاسیکی لگاؤ میں شادی کے لیے یہ سب سے بڑا خطرہ ہے۔ بینیٹو مسولینی اٹلی کی سیاسی تاریخ پر ایک بہت بڑا داغ ہے۔ یہ الزام ہے کہ 10 سال کی عمر میں بدنام زمانہ فاشسٹ ڈکٹیٹر کو اٹلی کے ایک مذہبی بورڈنگ اسکول سے ایک دوسرے شاگرد کے ہاتھ میں پینسل گھونپنے کے الزام میں نکال دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے اسکول میں ایک بچے کے چھرا گھونپا اور اس کے بعد اس نے اپنی گرل فرینڈ کو بازو میں چاقو مارنے کا بھی اعتراف کیا۔ 59 ملین باشندوں کے ساتھ اٹلی یورپ کا 5واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، تاہم 1861 اور 1920 کی دہائی میں فاشزم کے عروج کے درمیان اطالوی تارکین وطن لاکھوں کی تعداد میں ہجرت کر کے امریکہ چلے گئے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ آج بھی 25 ملین لوگ ارجنٹائن میں اور 31 ملین برازیل میں اطالوی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ 18 ملین امریکی شہری بھی اطالوی نسب کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور ابھی آپ ان اٹالین لوگوں کی گنتی نہیں کر رہے جو آسٹریلیا، افریقہ اور یورپ میں ہجرت کر کے گئے تھے۔ اٹلی میں اٹالین کے علاوہ 12 علاقائی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ اوسطاً ہر اٹالین شخص ہر سال 25 کلو گرام پاستا استعمال کرتا ہے۔ آج پیزا دنیا میں ایک مشہور ترین ڈش ہے، لیکن در حقیقت اگر اس دور میں غریب نہ ہوتے اور روٹی پر کوئی چیز رکھ کے کھانے کا طریقہ نہ استعمال کرتے تو یہ دنیا اس ڈش سے محروم ہی رہ جاتی۔ تقریباً 1830 تک پیزا صرف اسٹریٹ فروشوں اور خصوصی پیزا بیکریوں کے ذریعے ہی فروخت کیا جاتا تھا۔ پھر نیپلز میں پہلا پیزیریا کھلا
اور پیزا تیزی سے پسندیدہ قومی ڈش اور پھر پوری دنیا کی پسندیدہ خوراک بن گیا۔ شیکسپیئر کے 38 ڈراموں میں سے 13 اٹلی میں ترتیب دیے گئے ہیں۔ رومیو اینڈ جولیٹ ویرونا کی کہانی ہے۔ آپ شہر میں جولیٹ کی بالکنی میں بھی جا سکتے ہیں۔ جولیٹ سیزر روم کی کہانی ہے۔ اوتھیلو اور دی مرچنٹ آف وینس دونوں وینس کی کہانیاں ہیں۔ اور مچ ایڈم اباؤٹ نتھنگ میسینا میں مقیم کچھ لوگوں کی کہانی ہے۔ اگرچہ شیکسپیئر اٹلی کے بارے میں حیرت انگیز طور پر درست ہیں، لیکن اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس نے کبھی اس ملک کا دورہ کیا ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے پینوکیو کا کردار اطالوی اخبار میں شائع ہوا۔ کارلو کولوڈی نے 1880 میں افسانوی کہانی لکھی۔ اسے اصل میں بچوں کے پینوکیو اخبار جونیل فی آئی بمبینی میں سیریلائز کیا گیا تھا۔ سسٹین چیپل روزانہ 20,000 ٹورسٹ کو ویلکم کہتا ہے۔ مائیکل اینجلو نے 1512 میں سسٹین کی چھت مکمل کی اور آج سسٹین چیپل دنیا کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی یادگاروں میں سے ایک ہے۔ یہ پوپ کی سرکاری رہائش گاہ ہے۔ اٹلی کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یورپ کے 3 فعال آتش فشاں اٹلی میں پائے جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں تقریباً 20 فعال آتش فشاں پہاڑ ہیں، جن میں سے 3 اٹلی میں ہیں۔ سسلی پر ماؤنٹ ایٹنا آخری بار 2021 میں پھٹا تھا، جو اس کا 50واں ریکارڈ تھا۔ تاہم آتش فشاں سے بھاپ کے شعلے باقاعدگی سے نکلتے رہتے ہیں اور کیٹینیا سے اس کو بہتر طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ویٹیکن سٹی دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے۔ روم میں ویٹیکن سٹی صرف 1000 ایکڑ پر محیط ہے۔ 1929 میں یہ ایک خود مختار ملک بن گیا اور پوپ سرکاری طور پر اس کے سربراہ مملکت ہیں۔ ویٹیکن کی معیشت بنیادی طور پر عطیات سے چلتی ہے۔ یہ سینٹرل پارک کے سائز کا صرف 1/8 ہے، پھر بھی یادگاروں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ سینٹ پیٹرز باسیلیکا دیکھیں گے اور یہ سسٹین چیپل کا گھر بھی ہے۔ اٹلی میں 1500 سے زیادہ جھیلیں ہیں۔ اٹلی جھیلوں میں ڈھکا ہوا ہے، نہ کہ جھیل گارڈا، لیک کومو جیسی جھیلیں بھی، جو کہ کم معروف ہیں لیکن بہت خوبصورت ہیں۔ اس کے علاوہ میلان میں جھیل کومو اور بیلاجیو کی سیر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اٹلی کا بلند ترین پہاڑ ماؤنٹ بلانک ہے۔ اٹلی فرانس کے ساتھ ماؤنٹ بلانک کا اشتراک کرتا ہے، حالانکہ اسے اٹالین میں مونٹی بیانکو کہا جاتا ہے۔ یہ سطح سمندر سے 4808 میٹر بلند ہے اور اٹلی کی سب سے اونچی چوٹی کے ساتھ ساتھ ایلپس کی بلند ترین پہاڑی بھی ہے۔ دنیا کا پہلا تھرمامیٹر بھی اٹلی میں ایجاد ہوا۔ اٹالین سینٹیریو نے 1612 میں تھرمامیٹر ایجاد کیا۔ یہ پیمانے کے مقابلے میں درست درجہ حرارت ظاہر کرنے والا پہلا پیمانہ تھا۔ گیلیلیو نے اس سے پہلے تھرموسکوپ پر کام کیا تھا، لیکن اس کی ایجاد صرف درجہ حرارت میں تبدیلیاں ظاہر کرتی تھی۔ تبدیلیوں کی ڈگری کی پیمائش کرنے کا سب سے پہلا آلہ سینٹوریو نے ہی ایجاد کیا۔ بیٹریاں اٹلی میں ایجاد ہوئیں۔ پہلی بیٹری 1800 میں اٹلی میں الیگزینڈرو وولٹا نے ایجاد کی تھی، وہ شخص جس کے نام پر وولٹ رکھا گیا ہے۔ کرسٹوفر کولمبس بھی اٹالین تھا۔ کولمبس نے ہسپانوی پرچم کے نیچے سفر کیا ہوگا، لیکن وہ اصل میں اٹالین تھا اور 1451 میں جنیوا میں پیدا ہوا تھا۔ دنیا کا پہلا بینک بھی اٹلی میں شروع ہوا تھا۔ بینک آف سان جارجیا ایک اٹالین بینک تھا جو کہ 1149 میں جنیوا میں کھولا گیا۔ آئی گلاسز بھی 13ویں صدی میں اٹلی میں ہی ایجاد کیے گئے، جو کہ بنیادی طور پر راہبوں کے ذریعے استعمال کیے جاتے تھے۔
اس سے پہلے قدیم رومی میگنیفائنگ شیشے کا استعمال کیا کرتے تھے۔ پاسٹا اٹلی میں 4 قبل مسیح سے کھایا جاتا ہے اور اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے ان دیواروں کی پینٹنگز سے جس میں پاسٹا بنانے کے ابتدائی سامان اور اس کے طریقے جو ہیں وہ نظر۔ کافی کے استعمال میں بھی اٹلی دنیا کے بہت سے ملکوں سے آگے ہے کیونکہ وہاں 37 کلو گرام سالانہ کافی ایک گھر میں اوسطاً استعمال ہوتی ہے۔ اٹلی دنیا کا سب سے زیادہ شراب پیدا کرنے والا ملک ہے۔ اٹلی ایک سال میں تقریباً 54,800 ہیکٹو لیٹر شراب تیار کرتا ہے، جبکہ فرانس کی طرف سے تیار کردہ 49,000 ہیکٹو لیٹر شراب اٹلی سے کم ہے۔ اٹلی دنیا میں سب سے بڑا شراب کا برآمد کنندہ ملک ہے، جہاں سے زیادہ تر برآمدات جرمنی، امریکہ اور برطانیہ کو ہوتی ہیں۔ ٹیرامیسو بھی اٹلی کی ہی ایک سویٹ ڈش ہے جو کہ وینیشین قصبے میں 1971 میں ایک ریسٹورنٹ میں بنائی گئی، جو انڈے اور چینی کی اعلیٰ توانائی بخش مواد کی وجہ سے صارفین میں بہت مقبول ہے۔ ایسپریسو کافی کے بعد ٹیرامیسو بھی دنیا میں بہت مقبول ڈش ہے، اور ٹیرامیسو اٹالین زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پک می اپ۔ اٹلی کا ذکر ہو اور وینس کا ذکر نہ ہو۔ وینس کو اٹالین میں وینیزیا کہا جاتا ہے۔ یہ شمال مشرقی اٹلی کا ایک شہر ہے۔ یہ 118 چھوٹے جزائر پر مشتمل ایک گروپ ہے جو نہروں سے الگ کیا گیا ہے اور 400 سے زیادہ پلوں سے اس کو جوڑا گیا ہے۔ 2020 کے ایک اندازے کے مطابق 2,58,685 لوگ وینس میں مقیم ہیں۔ 21ویں صدی میں وینس ایک بہت مشہور سیاحتی مقام بن گیا اور یہ ایک بڑا ثقافتی مرکز بھی ہے۔ اسے کئی بار دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت شہر قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود شہر کو بہت سے چیلنجوں کا سامنا ہے، جس میں سینٹرو ایسٹریکو میں سیاحوں کی بہت زیادہ تعداد کے ساتھ ساتھ آلودگی، جوار کی چوٹیوں اور عمارتوں کے بہت قریب کروز بحری جہازوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے بہت سے مسائل شامل ہیں۔ اس کے علاوہ وینس کو ایک اور اعزاز بھی حاصل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو یورپ کا سب سے زیادہ رومانوی شہروں میں سے ایک شہر قرار دیا گیا ہے، اور نیو یارک ٹائمز نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ بلا شبہ انسان کا بنایا ہوا سب سے خوبصورت شہر وینس ہے۔ اب آپ ایک اٹالین ویڈنگ انجوائے کیجیے۔